बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 17 अक्टूबर 2025 जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन कशीदगी चल रही है। 48 घंटे की सीज़ फायर का ऐलान अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पे पाकिस्तान ने किया। आज कतर में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। दोहा में आज मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन। साथ नाज़रीन दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ख़ुदकुश हमला हुआ है जिसमें 6 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों की 6 शहादतें भी हुई हैं। कुछ सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हैं। गुज़िश्ता 33 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 88 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक किया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान तालिबान की हुकूमत ड्यूरन लाइन को अब फ़र्ज़ी लकीर कहना शुरू कर दिया। उन्होंने जो मंसूबा उनका KPK को पाकिस्तान से अलग करने का और अपने तरफ तर्स का एक निज़ाम कायम करने का मंसूबा था वो नाकाम दिखाई देता है। पाकिस्तान ने भांप लिया था। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ अमरीका और पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए सरगर्म है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जितने भी अफ़गान महाजिरीन की कैंप पाकिस्तान में हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। 28 खैबर पख्तूनख्वा में हैं वो नाज़रीन ख़त्म कर दिए गए हैं। और जो अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए स्पिन बोलाक चमन का जो क्रॉसिंग है कंदहार और बलूचिस्तान के माबैन वो खोल दिया गया है ताकि अफ़गान महाजिरीन जो पाकिस्तान में हैं इस जंग के हालात में भी इनको वापस किया जा रहा है। दूसरी ख़बर साथ नाज़रीन अफ़गान महाजिरीन के लिए 1990 से लेके 2025 तक जितने भी अफ़गान शहरियों ने कार्ड बनाए हैं या पाकिस्तान की हुकूमत ने कार्ड जारी किए हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। साथ नाज़रीन नूर वली मसूद जो TTP का सरबराह है उसकी वीडियो जारी हुई है और उन्होंने डिनाई किया है कि अपनी हलाकत का और वीडियो में क्लियर पैगाम दिया कि मैं पाकिस्तान के खैबर के इलाके में मौजूद हूँ। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कि आया वो खैबर की वीडियो है या अफ़गानिस्तान में वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ TLP पे हम बात कर रहे हैं। उनकी मसाजिद मदारिस और उन बंद कर दिए गए हैं और उनकी पार्टी पे बैन लगा दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने अमारात इस्लामी की हुकूमत जो कायम है पाकिस्तान उसकी मुखालफत क्यों कर रहा है, पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ क्यों हो गया है, ऐसे बयानात दे रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि माहौल साजगार किया जाए। हम बीच में सालसी के लिए तैयार हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन ख़बर का आगाज़ करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान से मीर अली काशिफ शहीद किला पे आज ख़ुदकुश हमला हुआ है। 6 ख़ुदकुश हमलावर जो हैं वो दाखिले की कोशिश की। एक तो ख़ुदकुश हमला करके गेट और दीवार को गिराने के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फायरिंग भी साथ काफ़ी देर तक जारी रही। कई घंटे के बाद 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है जबकि 6 सिक्योरिटी जवान जो हैं उनकी शहादत की ख़बरें भी आ रही हैं और 12 से 13 जवान जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। इससे पहले नाज़रीन 33 घंटों में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 88 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो हलाक कर दिया है। सर्कल बाइज़े सोरान में 45 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। ये कमांडेंट मोमंद राइफ़ल कर्नल आसिम महमूद जो हैं उन्होंने उस पूरे इलाके को जो है वो घेर लिया था और मोमंद पुलिस ने उसमें अहम किरदार अदा किया था। और ये शुमाली वज़ीरिस्तान का नाज़रीन जो धमाका है ख़ुदकुश हमला, इसमें करीबी जो घर हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। शदीद ख़ुदकुश हमला था, बारूदी मवाद उसमें ज़्यादा था, इसलिए सिक्योरिटी एहलकारों की जानें भी गई हैं। शहादत हमारी सिक्योरिटी एहलकारों की हुई है। साथ नाज़रीन कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं। उस पर पाकिस्तान और जो अफ़गान तालिबान हैं वो दोहा में आज मुज़ाकरात करेंगे। 48 घंटे की सीज़ फायर जो है वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब जो साबिक़ अमीर हैं मरहूम मुल्ला उमर के बेटे जो अफ़गानिस्तान की पहली हुकूमत थी 1994 में उनके सरबराह थे और पूरी जंग और पूरी अमारत उसके हाथ में थी उस टाइम पे।
ان کے بیٹے ہیں، ان کی درخواست پہ پاکستان نے یہ سیز فائر کا اعلان کیا 48 گھنٹے کا، اور آگے لگ رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ جنگ کا ماحول جو ہے وہ نہ بنے۔ تاہم افغان طالبان جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان کی مخالفت میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اور ناظرین، یہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے، یہ زلمے خلیلزاد نے جو اس دوران اور اس بیچ میں جو پیغامات پہنچائے ہیں کہ افغان طالبان کو تسلیم کر رہا تھا امریکہ، مگر فیلڈ مارشل عاصم منیر جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، انہوں نے جو ملاقات کی اس کے بعد طالبان کے حوالے سے امریکہ کا موقف بدل گیا، اور یہ بتاتے گئے یہ اس سے پہلے بھی زلمے خلیلزاد نے اپنی کارروائیاں ڈالی۔ اس کے بعد افغان طالبان نے پورا ایک پلان بنا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کے وزیر خارجہ بھی امیر خان متقی جو ہے وہ 6 دن کے دورے پہ گئے، اور اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہو گئے۔ اور ہم اپنی ویلاگ میں گزشتہ اگر 15-20 دن کی ہماری ویلاگ نکال کے دیکھیں ناظرین، تو اس میں ہم یہی ذکر کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کا یہ جو بارڈر ہے 2640 کلومیٹر کا، اور ایران کا یہ 904 کلومیٹر کا، انڈیا ہر دور حکومت میں کوشش کرتا ہے کہ ان بارڈر کو جو ہے، ان دونوں بارڈر پہ پاکستان کے یہ دو صوبے جو ہیں یہاں پہ حالات خراب ہوں، کیونکہ انڈیا ہمارا جو ہے وہ 1947 سے ہی کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر پہ ہمارے تنازعات چلے آ رہے ہیں، اور وہ ہمارا ایک سم دشمن تصور ہو رہا ہے خطے میں جو ہمارے پڑوس میں ہے۔ اب انڈیا کے پڑوس میں جو ممالک ہیں، ہمارے دوست اکثر گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے۔ پاکستان نے ناظرین اپنی بڑی کوشش کی ہے۔ 2021 کے بعد اگر آپ افغان طالبان کی حکومت کو دیکھیں تو دہشت گردی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ ہم معاہدوں کی بات کرتے ہیں کہ افغان طالبان کے اور ٹی ٹی پی کے آپس کے معاہدے ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، مگر ساتھ ناظرین یہ ایک پورا پلان تھا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی جھولی میں آ گرے گا، اس کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور پاکستان پہ حملے جاری رکھیں گے، اس میں ہم آپ کو افغان جنگجو بھی دیتے رہیں گے۔ یہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہے وہ پاکستان پہ ایک جنگ مسلط کی گئی ہے۔ انہیں افغان طالبان نے 2021 میں پاکستان کو اور ٹی ٹی پی کو بٹھایا آپس میں۔ اس ٹائم پہ تھوڑا نئے آئے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان بڑی حمایت ان کی کر رہا تھا، اور پوری دنیا میں چرچا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کابل اصل میں پاکستان نے فتح کیا ہے، وہ جشن ہم بھی ایسا منا رہے تھے، مگر افسوس بعد میں حالات، ان کے جو معاہدے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور معاہدوں سے اب آگے جا کے جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے کہ یہ فرضی لکیر جو ہے یہ حامد کرزئی اور اشرف غنی استعمال کیا کرتے تھے کہ اٹک ہمارا جو ہے وہ علاقہ ہے۔ اب افغان طالبان نے بھی وہ راگ اپنانا شروع کر دیا ہے کہ یہ ڈیورن لائن جو ہے یہ فرضی لکیر ہے، اور اس کو ہم نہیں مانتے، یہ ڈیورن لائن مستقل سرحد ہمارے مابین نہیں ہے۔ تو جب یہ اب پاکستان میں بڑے قریب سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ ان کی پلاننگ تھی کہ افغان طالبان جیسی حکومت، افغانستان کی حکومت، یہ ٹرائبل میں اور یہ ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں جو خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے، ان علاقوں میں شریعت نافذ کر دی جائے گی، اور ان کا نظام جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا خیبر پختونخوا میں، ملکنڈ کے علاقوں میں تحریک نفاذ شریعت محمدیہ نا، وہاں پہ شریعت نافذ تھی این پی کے ادوار میں۔ تو اس طرح سے پاکستان کے ساتھ اگر پہلے تو جنگ کریں گے، اس کے بعد اگر ٹی ٹی پی اور پاکستان آپس میں ان کو بٹھائیں گے تو طالبان کی یہ شرط ہوگی، ٹی ٹی پی کی، تحریک طالبان پاکستان کی اور دیگر کردن تنظیموں کی، تو تب جا کے ان علاقوں میں وہی سیم طریقہ کار ہوگا۔ تو چلو وہ ایک افغانستان کا اور ٹرائبل کا جو خیبر پختونخوا کا ہے وہ طرز عمل اور حکومت تقریباً ایک جیسی ہوگی، اور یہ پاکستان کا یہ علاقہ جو ہے خیبر پختونخوا یہ ہماری جولی میں آ گرے گا، کیونکہ ہم نے بھی مزاحمت کی ہے امریکہ کے خلاف 20 سال، اب پاکستان کے خلاف بھی یہ وہ اس کو جدوجہد مانگ رہے، جنگ ہو رہی ہے پاکستان میں، اور یہ ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ سوویت یونین کو ہم نے بگایا مجاہدین نے۔ بھائی سوویت یونین میں جو بگائے گئے تھے بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے، پاکستان کے ہزاروں مجاہدین جو ہیں، لاکھوں میں آپ حساب کر لیں، وہ جہاد لڑنے گئے تھے، کیونکہ غیر ملکی باؤنڈری پہ آ گئے تھے، اور پاکستان کی پوری حمایت ان کو حاصل تھی۔ اس ٹائم پہ جنرل ضیاء کی حکومت تھی، اور پاکستان اپنے بارڈر کو یہاں پہ آرمی سیف کر رہا تھا، اور وہاں پہ
سوویت یونین کو بھگانے والے وہ مجاہدین جو ہے وہ پاکستان کے مجاہدین تھے. پاکستان کے مجاہدین افغانستان میں لڑتے رہے ہیں. افغانستان کی ساری حکومتوں کو دیکھیں, یہ 2.5 لاکھ آرمی جو آپ نے بھگائی ہے افغانستان سے طالبان نے, تو وہ پاکستان کی مدد سے بھگائی ہے. اسی طرح سوویت یونین کو بھگانے والے پاکستان کے جو مجاہدین نے اہم کردار ادا کیا, اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور آپ کی حکومت کو بچایا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بھگایا. اب امریکہ میں آپ ہم پہ الزامات بھی لگتے رہے, آپ بھی الزام اب بھی لگا رہے ہیں. افغانستان میں واقعی ہم نے بہت اپنی شہادتیں بھی دی ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے بھی ہم نے دیے ہیں, آپ کے لیے ہم لڑتے بھی رہے ہیں. آپ اسے دوغلی پالیسی کہیں, جو بھی کہیں, ہر ملک اپنی سرحد کو سیف کرنا چاہتا ہے. اس ٹائم پہ پاکستان کی پالیسی یہی تھی. افغانستان کو پاکستان اپنا ایک صوبہ تصور کرتا تھا, اور میرے خیال میں آج بھی وہ بدلا نہیں ہے. یہ جو بول رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ہے جنگ ہوگی, اور وہاں سے افغان طالبان ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ انسٹا پہ لگے ہوئے ہیں, بھائی کاہے کی جنگ, کیوں جنگ ہوگی, کیسی جنگ ہوگی؟ پاکستان اگر فل سکیل پہ جنگ کرتا ہے تو میرے خیال میں 24 گھنٹوں میں افغان طالبان کی حکومت ختم ہوگی. مگر پاکستان فی الحال جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چل رہا ہے. امریکہ, پاکستان اس نقطے پہ پہنچے کہ موجودہ افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ کرنا پڑے گا. اور پاکستان کیوں چاہ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے پلان کیا تھا خیبر پختونخوا کو الگ کرنے کا. تو ہم بتا چکے ہیں کہ سوویت یونین کو بھگانے والے, امریکہ کو بھگانے والے, وہ سارے پاکستان کی مدد اگر نہ ہوتی تو آپ کچھ بھی نہ کرتے. آپ نے اپنے ہزاروں جنگجو پاکستان میں چھوڑ رکھے ہیں, افغان طالبان کے جنگجو. آپ نے ٹی ٹی پی ہزاروں کو پناہ دے رکھی ہے اپنے علاقوں میں. آپ روزانہ پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقوں میں آپ حملے کرتے ہو. پاکستان سیکیورٹی فورسز اس کا جواب دے رہے ہیں. تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے تو یہ غلط فہمی آپ دور کر لیں, اور پاکستان کو اب ناظرین مزید بیدار ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, اللہ کرے مذاکرات کامیاب ہوں, پڑوسی ملک ہے, مگر وہ بھی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. اگر یہ پاکستان کے ساتھ یہ فرضی لکیر بار بار یہ ذکر کرتے ہیں تو پھر ناظرین پاکستان کو بھی واخان کوریڈور جو ہے اٹھا کے وہاں سے الگ کرنا پاکستان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. تاجکستان تک اپنے سرحد جو ہے وہ ہم آسانی سے ملا سکتے ہیں. یہ جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کو الگ کرنے کی سوچ جو ہے, یہ مکمل طور پہ ان کی ذہن کی عکاسی کرتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں کیا بھرا ہوا ہے. تو پاکستان بڑی قریب سے اس کو دیکھ رہا ہے. جو ہم آپ کے ساتھ تجزیہ شیئر کر رہے ہیں تو پاکستان کے دفاعی ماہرین جو ہے وہ ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ان سب کا بڑے قریب سے مشاہدہ کر رہے ہیں. سیٹلائٹ تصاویر ان علاقوں کی, ہر چیز کو پاکستان بڑے طریقے سے دیکھ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ انہوں نے خبریں گرم کر رکھی ہیں کہ ہم نے 400 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل بنا لیا. بھائی آپ ایک ڈھکن نہیں بنا سکتے, 400 کلومیٹر تک میزائل آپ کیا بنا لو گے؟ کسی اور ملک کا, کوریا کا میزائل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہزاروں ٹویٹس ہو رہی ہیں, انڈیا بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں پاکستان کو دھمکانے کے لیے کہ ہم نے ٹیسٹ کیا اور کامیاب ہوا ہے. کس سے آپ نے ٹیسٹ کیا ہے؟ امیر خان متقی سے, ملا یعقوب سے, یا ہیبت اللہ خونزادہ سے؟ یہ ہمارے لیے محترم ہے, مگر پاکستان کے خلاف چونکہ ایک جنگ انہوں نے مسلط کی ہے تو ہمارے لیے پھر تو یہ دشمن کے برابر ہے. تو انہوں نے علم کی ڈگری حاصل کی ہے, وہ عالم ہیں, مفتی ہوں گے, شیخ الحدیث ہوں گے, احترام ہے ان کے لیے. آپ کے علاقوں میں جو افغانستان میں تھے, جو اپنے شہری تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, وہ تو سارے بھاگ گئے. اب افغانستان میں بچا کون ہے؟ اور جو بچے ہیں وہ بیچارہ وہ لوگ مظلوم ہیں. ان کی بچیوں کی تعلیم پہ آپ نے پابندی لگائی ہے. وہ باہر بھاگ نہیں سکتے, ان کو طریقہ نہیں مل رہا, راستہ ان کو نہیں مل رہا, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. کچھ آپ کی سختی ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں, ورنہ افغانستان میں آپ لوگ قابض ہو, اور وہ قابض ہماری ہی غلطی ہے. ہم نے ہی آپ کو مسلط کیا افغان عوام پہ, اور ہم نے ہی ہر بار جو ہے افغانستان میں انگل مطلب اپنا ایک کردار ادا کیا ہے جو ہمیں درست لگ رہا تھا. بعد میں ہم نے دیکھیں کہ وہ غلط ثابت ہوئے. اب یہ 2021 کو دیکھ لیں, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے ہم خلاف ہیں, اسی طرح 1994 میں ملا عمر کی جب حکومت بنی اس کی بھی ہم نے حمایت کی, ان کو بھی ہم نے لڑایا. نصیر اللہ بابر جو ہمارے اس ٹائم پہ وزیر داخلہ تھے, انہوں نے ہی آپ کو آگے کیا, انہوں نے ہی سب کچھ برابر کیا. آپ کی افغانستان میں حکومت بنی اور ہم نے تسلیم کی. آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں. جو پختونخوا میں آپ دہشت گردی کر رہے ہو, جو پختونخوا کے بارے میں آپ کی سوچ ہے, جو پاکستان کے
خیبر پختونخوا کے علاقوں پہ آپ کی نظر ہے. ابھی آپ کی دل کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ فرضی لکیر ہے ڈیورنڈ لائن کو. تو یہ ساری باتیں پاکستان سمجھ رہا ہے اور قریب سے پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے. ناظرین، پاکستان نے جو افغان مہاجرین ہیں ان کی واپسی، ہزاروں افغان مہاجرین کو اس سیز فائر کے دوران جو ہے وہ واپس کیا جا رہا ہے. اور جو اسپن بولاک ہے چمن میں، وہاں پہ کراسنگ بلوچستان اور قندھار کے مابین جو ہے افغانستان کے مابین، اس کے ذریعے ان کو واپس بھیجا جائے گا. وہ کھول دیا گیا ہے، لیکن سفری پاسپورٹ اور جو تجارت ہے اس پہ مکمل پابندی ہے، وہ منسوخ ہے. صرف افغان پناہ گزینوں کو جو ہے واپس بھیجا جائے گا. اور ساتھ ناظرین، پاکستان جو 1990 سے لے کے 2005 تک پاکستان نے جتنے بھی کارڈ جاری کیے ہیں وہی آ جاتا ہے کہ POR کارڈ، ACC کارڈ. وہ تو ویسے ہی پاکستان نے غیر قانونی ڈکلیئر کر دی تھی. 30 اپریل کو ACC کارڈ، افغان سٹیزن کارڈ، اور 30 جون کو پاکستان نے POR کارڈ، یہ جو ہے پاکستان نے ختم کر دیے تھے. اور اب یہ غیر قانونی تصور ہوں گے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. پاکستان میں اعلانات بھی ہو رہے ہیں کہ 7 دن کے اندر جتنے بھی افغان شہریوں کے پاس گھر ہیں وہ خالی کر دیے جائیں. پراپرٹی ڈیلرز کو ہی بتایا جا رہا ہے کسی افغان شہری کو گھر نہیں دینا. اب پاکستان مزید سختی لا رہا ہے افغان شہریوں پہ. جو 28 افغان مہاجرین کی کیمپس تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اور یہ کیمپس ناظرین 4 مردان میں تھے، 2 سوابی میں تھے، 2 بنیر میں تھے، 3 دیر میں تھے، 8 پشاور میں تھے، 3 ہنگو میں تھے، 5 کوہاٹ میں تھے. اب یہ کیمپس ختم کر دیے گئے ہیں. ان کی زمینیں جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر اور خیبر پختونخوا کے حوالے جو ہے یہ کیمپس کر دیے گئے ہیں. ساتھ نور ولی محسود کی ناظرین ویڈیو آئی ہے، اور وہ ویڈیو جو نور ولی محسود TTP کے سربراہ ہیں ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کی جو جیو لوکیشن لی گئی ہے، ہم نے جو دیکھا ہے اس کو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ ناظرین نورستان سے ملتا ہے، جو افغانستان کا صوبہ ہے نورستان، جو ہمارے دیر اور چترال کے پیچھے پڑتا ہے. اور وہاں پہ آپ برف باری کو دیکھ سکتے ہو. پاکستان کے جو خیبر کا علاقہ ہے تیرا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ شدت پسند دہشت گرد کافی تعداد میں موجود ہیں. لوکل بھی ان کے ساتھ. یہ جو ہم لوکل کی بات کر رہے ہیں تو TTP کے طالبان جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، انہی علاقوں کے ہیں. یہ ہمارے ہی پٹھان ہیں جو ٹرائبل کے ہیں. یہ TTP کی تنظیم انہوں نے بنا لی ہے اور یہ اس میں ہیں. جو 2007 میں بیت اللہ مسعود نے جو TTP بنائی تھی اس کا تسلسل ہے. اور یہ نور ولی محسود جو سربراہ ہیں اس ٹائم پہ ان کے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اس ویڈیو پہ شکوک و شبہات سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے تقریباً 7 منٹ 44 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی ہے، مگر وہ ویڈیو کی لوکیشن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تیرا نہیں لگ رہا. تیرا میں اب تک برف باری نہیں ہوئی. یہ نورستان کے علاقے ہیں، وہاں پہ برف باری ہے. یہ اس کی لوکیشن ہے جو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہم پاکستان کے اپنے علاقوں میں ہیں اور یہ لوگ جو ہیں لوکل لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس طرح کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے. پاکستان نے اس سے پہلے ناظرین جو پاکستان نے ڈرون حملہ کیا تھا، پاکستان نے فائٹر جیٹ سے بمباری کی تھی، اس میں نور ولی محسود کی ہلاکت کا دعویٰ پاکستان نے کیا تھا. بہرحال آگے آنے والے دنوں میں یہ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ان کی یہ ویڈیو پہ شکوک و شبہات زیادہ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ جوان لگ رہے ہیں اور ان کی عمر تھوڑی سی زیادہ دکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے داڑھی وغیرہ پہ کوئی زیادہ ہی رنگ وغیرہ لگایا اور اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر فی الحال جو ویڈیو ہے AI جنریٹڈ تو نہیں لگ رہی ہے. تو ویڈیو جاری ہوئی ہے مگر وہ لگ ایسے رہا ہے کہ نورستان کا علاقہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ناظرین ماحول سازگار کریں، افغانستان کی اسلامی حکومت کو آپ تسلیم کریں. بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ 94 میں آپ نے ملا عمر کی طالبان کو ایکسیپٹ کیا تھا، تو آپ طالبان کو ان کو قبضہ کہہ رہے ہو کہ یہ قبضہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے مسلط ہو گئے ہیں عوام پہ، افغانستان کی عوام پہ. تو کیا ملا عمر جو ہے 1994 میں جو پاکستان نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا تو کیا وہ مسلط نہیں تھے، وہ زبردستی نہیں آئے تھے؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ساری باتیں اٹھائی ہیں. اور افغانستان میں جو ہم نے کیا ہمارا جو کردار تھا، ساتھ ایک چیز انہوں نے کلیئر نہیں کی جو میں یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ افغان طالبان کی حکومت ان کی ہم نے مدد کی، مجاہدین کی ہم نے مدد کی، پھر طالبان کے خلاف ہو گئے، ملا عمر کے خلاف ہو گئے، اب ان کے خلاف ہو گئے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ TTP جو یہاں پہ لڑ رہی ہے، افغان طالبان کے جنگجو جو لڑ رہے ہیں، ہمارے جو TTP کے 6,500 ہزار پاکستانی TTP کی شدت پسند دہشت گرد جو افغانستان میں ٹھکانے موجود ہیں، پکتیا میں، پکتیکا میں، ہوست میں، کنڑ میں، غزنی میں، یہ سرحدی پٹی پہ جو پڑے ہیں اس پار،
اور جو ہمارے 2015 ضرب عضب آپریشن میں 20 سے 25 ہزار پاکستان ٹی ٹی پی کی فیملیز جو گئی ہیں ان کو جو انہوں نے پناہ گاہیں دی ہیں، اس بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا. اور آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ماحول سازگار کرے. پاکستان کیسے ماحول سازگار کرے جب پاکستان پہ آپ نے ایک جنگ مسلط کر دی ہے؟ جب سے یہ طالبان کی حکومت بنی ہے ہماری ایکسپیکٹیشن جو تھی کہ یہ دشمن ملک کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، جو قونصل خانے انہوں نے اشرف غنی کے ٹائم پہ کھولے تھے وہ کم ہو جائیں گے، اور جو اشرف غنی اور حامد کرزئی پاکستان دشمنی کا کردار ادا کر رہے تھے اس طرز پہ یہ نہیں چلیں گے. اور ہم نے کہا ہمارے پڑوس میں کم از کم ایک اچھی حکومت بن جائے گی، اس لیے ان کا انتخاب کیا گیا. یہ تو اس سے زیادہ خطرناک نکلے. اشرف غنی کے دور میں بارڈر کم از کم اتنے خطرات میں گرا ہوا نہیں تھا. اب تو ٹی ٹی پی کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، ان کو ٹریننگ وہاں پہ دی جا رہی ہے، جدید اسلحہ ان کو دیا جا رہا ہے، جدید ٹریننگ ان کو دی جا رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی ان کو دی جا رہی ہے. جو امریکہ کا اسلحہ ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے. سنائپرز گن جو 1-8 کلومیٹر سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں. نائٹ گگلز جو ہیں وہ ان کو دی جا رہے ہیں جو 1-8 کلومیٹر میں پاکستان کے فوجی ان کو نظر آتے ہیں. تو باقاعدہ انہوں نے ایک فورس پاکستان کے خلاف تیار کی ہے. اور جو ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں کہ یار ہم نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، تو یہ ہم ان کے ٹھکانوں پہ معلومات کرنے کے بعد ان پہ ریڈ کرتے ہیں. اور وہ باقاعدہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. جس طرح میں گوریلا وار بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ 5, 6, 7, 8 ہزار کے قریب ایکچوئل فگر تو ہے نہیں، 8-9 ہزار کے قریب جو فگر بتائی جا رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کی اور افغان طالبان جنگجو بھی اس میں شامل ہیں. یہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف جنوبی اضلاع میں اسپیشلی ٹی خان، ٹانک، بنو، لکی مروت، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ایون باجوڑ، دیر، چترال، ان علاقوں میں جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں. بلوچستان کے بعض علاقوں میں لڑ رہے ہیں. تو باقاعدہ انہوں نے ایک جنگ شروع کر رکھی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کا پوچھیں، اگر افغان طالبان پاکستان کو، تو یہی ایک مطالبہ ہے. افغانستان سے ہم نے کیا مانگنا ہے؟ افغانستان سے بھائی ہم نے مانگنا کیا ہے؟ ہم تو افغانستان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے یہ جو پاکستان کے شہری گئے ہیں اور یہ وہ مانتے ہیں کہ ہاں 2015 میں جو ضرب عضب آپریشن ہوا پاکستان کی ہزاروں فیملی ہمارے پاس آئی ہیں، تو افغانستان میں ہے کیا؟ وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ طالبان نہیں ہے. تو جب ضرب عضب آپریشن ختم ہو گیا تو یہ لوگ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ 10 سال ہو گئے ہیں، اب تو ان کے بچے بھی جوان ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہو. تو مولانا صاحب کو پہلے تو یہ کلیئر کرنا تھا، اپنے ملک کے بارے میں پہلے سوچیں. امارات اسلامی کی حکومت کو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا، دنیا میں تسلیم نہیں کیا، مگر پاکستان نے ان کی مدد کی. اور 2021 میں ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا پہلا ملک پاکستان ہوگا جو ان کو تسلیم کر لے گا، مگر ان کے کردار نے اور ان کی جو سازشیں تھیں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرنے کے بعد کہ تھوڑا اور دیکھتے ہیں اس کو آگے جا کے. کچھ چائنا سے ہمیں انٹیلیجنس اطلاعات مل رہی تھی، کچھ رشیا سے ہمیں انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہے، ایون کہ ایران سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں. اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں انہوں نے افغان طالبان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے میں تھوڑا ٹائم لیا. یہ نہیں کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا سے ڈر تھا. پاکستان کو لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. وہی جو ان کے من میں تھا، فرزی لکیر اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں شدت پسندوں کا زیادہ ہونا، خیبر پختونخوا کے بارے میں ان کی سوچ، ان سب کے بعد پاکستان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے جو ایک سٹیپ لیا ہے وہ بہتر لیا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.